बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। मैं हूं वकास अजीज। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। सबसे पहले तो प्रोग्राम के आगाज में मैं आज के मौजू और जिस शख्सियत के साथ बात करने जा रहा हूं उस जानिब बाद में बात करूंगा, लेकिन पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि खुदारा कोरोना से जो तमाम हिफाजती तदाबीर हैं वो इख्तियार करें और जो हुकूमत की जानिब से एहतियाती वार्निंग्स जारी की जा रही हैं, जो तमाम अहकामात जारी किए जा रहे हैं, अपनी जिंदगी को भी बचाएं और दूसरों की जिंदगी को भी। यह इंतहाई अहम मामला है। इंसानी जान से बढ़कर कायनात में कोई शय नहीं है। अब आते हैं आज के मौजू के हवाले से। मैं आज जिस जिला के बारे में बात करने जा रहा हूं बहुत इंतहाई अहम जिला है सियासी हवाले से। अगर देखा जाए तो मुस्तफा खर साहब का ताल्लुक यहां से है, नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब यहां से ताल्लुक रखते थे। उसके साथ अब देखें तो हाल ही में बड़ी शोहरत पाई जमशेद दस्ती ने, उनका ताल्लुक भी जो है वो यहीं से है। मैं मुजफ्फरगढ़ की बात कर रहा हूं और उसके साथ साथ ये जिला जो है वो मशहूर है खानदानी जो झगड़े, जो खानदानी तनाज़ात हैं उसके हवाले से। उसके साथ साथ ये जिला जो है वो मशहूर है अपने एग्रो एरिया होने की वजह से। एग्रीकल्चर लैंड जो है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा है और पाकिस्तान का ये खूबसूरत इलाका है। और आज जिस शख्सियत से बात करने जा रहे हैं वो जब से यहां पे तैनात हुए हैं उन्होंने बड़े इनकलाबी काम किए हैं, बड़ी इनकलाबी तब्दीलियां वो लेकर आए हैं इस जिला में। और वो चाहे तालीम के शोबे में हो, चाहे वो सेहत के शोबे में हो, चाहे वो अवाम की फलाह बहबूद के हवाले से हो, चाहे वो खुली कचहरी के हवाले से हो, चाहे वो इस जिला को खूबसूरत बनाने के हवाले से हो। यकीनन जो एक जिम्मेदार ज़हीन विजनरी ऑफिसर होता है, जो बादशाह होता है उस इलाके का, अगर वो जमानों के पार देख सकता हो तो वो अपने साथ जुड़े हुए जो लोग हैं उनको बिला तफरीक जिंदगी की सहूलियात और जहनी जो उन्हें आसानी है वो फराहम करता है, जिसकी बना पर वो इलाका खूबसूरत होता है। क्योंकि जितने चेहरे मुस्कुराते हुए होंगे उतना वो इलाका हमें रिच दिखाई देगा। जी बिल्कुल, मैं बात करूंगा आज डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ इंजीनियर मोहम्मद अमजद शोएब खान तरीन साहब से और उन्हें आपके आज के प्रोग्राम में मैं खुशामदीद भी कहता हूं। तरीन साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया। मैं आपको जो आपके सवालात होंगे उसके साथ साथ जो जवाब दूंगा उसमें मैं एक, जिस तरह आपने शुरू में एक बात की कि हमारा बेसिक मकसद जो होता है सर्विस का वो इंसानियत की खिदमत होती है। पब्लिक सर्विस जो होता है वो असेंस होती है और अगर हम पब्लिक को फैसिलिटेट कर पाएं तो मेरा ये ख्याल है कि हमारी जिंदगी का मकसद भी पूरा हुआ और सर्विस का मकसद भी पूरा हो जाता है। बड़ी खूबसूरत बात की है सर आपने। अपनी खूबसूरत जो है वो आपकी जो शख्सियत है जगमगाती हुई हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। हम अपने प्रोग्राम के पहले हिस्से में अपने जो मोअज़्ज़ज़ मेहमानान होते हैं उनकी इब्तदाई जिंदगी के बारे में जानते हैं, उनकी यादों को थोड़ा सा जो है आम लोगों तक लेकर आते हैं, व्यूअर्स तक लेकर आते हैं। तो इसी तरह आप आगाज करेंगे आपके बचपन से। तरीन से जाहिर हो रहा है कि आपका ताल्लुक भी जो है वो जनूबी पंजाब से है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अपने बचपन के बारे में कुछ बताइएगा, इब्तदाई तालीम के हवाले से, फैमिली बैकग्राउंड के हवाले से। जी थैंक यू वेरी मच। मेरी जो बेसिक है वो तो मेरा डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट लोधरा है और मुल्तान में हम सेटल रहे हैं। और मैंने सबसे पहले जो है एजुकेशन में अगर मैं आपको बताऊं तो बीएससी मुल्तान से की थी, जिसमें मैंने यूनिवर्सिटी में 3rd पोजीशन ली थी। उसके बाद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर में एडमिशन लिया था और वहां से मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी। तो बेसिकली मैं इंजीनियर भी हूं। उसके बाद मैंने सर्विस ज्वाइन की, सर्विस 1998 में ज्वाइन की मैंने। उसके बाद मैंने एलएलबी भी किया और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एमबीए एग्जेक्टिव भी किया है कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग का ओपन यूनिवर्सिटी से। तो इस तरीके से मेरे पास जो डिग्रीज हैं उसमें अगर आप कहें तो सर्विस का ब्लेंड भी है, उसमें इंजीनियरिंग भी है, उसमें लॉ भी है, उसमें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी है अल्हम्दुलिल्लाह। चले माशाल्लाह, ये तो एक बुके ऑफ डिग्रीज है आपके पास। और मैं जो बुनियादी तौर पर जानना चाहूंगा, मैं और मेरे नाजरीन, बचपन सब लोगों का बड़ा खूबसूरत होता है और हर शख्स की अपने बचपन से बहुत सी यादें जुड़ी हुई होती हैं। तो कुछ अपने बचपन की यादें हमारे साथ शेयर कीजिएगा, कुछ वो शरारतें, फिर जिस स्कूल में आप रहे, जो आपका गांव या जो आपका शहर था, वहां आपने अपना बचपन कैसे गुजारा? लोधरा का एक टाउन है गेले वाला,
کیلے وال میں بیسیکلی ہم نے اپنا بچپن گزارا. پھر ہم بچپن کے بعد ملتان شفٹ ہوئے. ملتان سے میں نے میٹرک کی, میں نے ایف ایس سی کی اور پھر وہیں سے بی ایس سی کی. یقیناً بچپن سب کا خوبصورت ہوتا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں بچپن کی جو یادیں ہوتی ہیں وہ کبھی نہیں بھول پاتی. ہم نے بھی اسی طرح بچپن گزارا, ہم نے بھی اسی طرح کھیل کود کی, سب کی. مجھے جو اسکول کے زمانے کی بہت سی چیزیں یاد ہے, اس میں ایک چیز, میں تقریریں کیا کرتا تھا اور مجھے اسٹیج پہ آنے کا بہت شوق ہوتا تھا. میں ہر قسم کے پروگرام میں جہاں پر کرت کا مقابلہ ہوتا تھا وہاں پر میں کرت کرنے بھی پہنچ جاتا تھا, جہاں پر تقریری مقابلہ ہوتا تھا اس میں بھی پہنچ جاتا تھا, نعت پڑھنے بھی پہنچ جاتا تھا. مجھے جو چیز اس زمانے کی ایک بہت فائدہ دے گئی, میں نے کرت کے ایک مقابلے میں حصہ لیا اور سورہ رحمان کی تلاوت کی. اس دن سے لے کر آج تک آپ یقین کریں میں ڈیلی سورہ رحمان کو نہ صرف یاد کی بلکہ ڈیلی سورہ رحمان کو عشاء کی نماز میں پورا پڑھتا ہوں. سبحان اور اللہ. الحمدللہ میں اس کو سعادت بھی سمجھتا ہوں اور اللہ کی دی ہوئی ہدایت بھی سمجھتا ہوں کہ میری اس عادت کو شاید اللہ تعالیٰ نے منظور کر لے. وہ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ سکول کے زمانے کی ایک پروگرام میں, ایک کمپٹیشن میں سورہ رحمان کی تلاوت کے مقابلے میں جو میں نے شرکت کی تھی, اس شرکت کے نتیجے میں نے ساری عمر کے لیے سورہ رحمان کو اڈاپٹ کر لیا ہے اور اب ڈیلی اس کی تلاوت کرتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت خوبصورت آپ نے بات شیئر کی ہے اور یقیناً سورہ رحمان جو ہے وہ قرآن پاک کی انتہائی اہم صورت میں سے ہے اور جہاں پہ اس رحمان کا ذکر ہو, اس کی صفات کی بات ہو تو یقیناً وہ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے اس بات سے. آگے بڑھتے ہیں. سر, آپ کا کالج جو ہے, کالج لائف بڑی شرارتی اور ہنگامہ خیز ہوتی ہے نوجوانوں کی. بالخصوص ہم اگر دیکھیں تو جو ذہین لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی کالج لائف کو ہمیشہ یونیک بنانے کی کوشش کرتے ہیں. جی, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کالج لائف میں بھی وہ جو فرسٹ ایئر میں اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ ڈیبیٹنگ سوسائٹی تھی اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے صدر بنانا ہے ڈیبیٹنگ سوسائٹی میں. تو میں نے ضد کر لی, میں نے کہا وہ سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ پریزیڈنٹ بناتے تھے اس سوسائٹی کا اور جو فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوتا تھا اس کو وہ جنرل سیکرٹری بناتے تھے. تو میں نے فرسٹ ایئر میں ہی ضد کی کہ میں نے تو صدر بننا ہے اور اس طرح کے شوق جو ہیں وہ ہمیشہ قائم رہے. اور پھر میرے استاد محترم کی بڑائی کہ انہوں نے جب دیکھا کہ اس بچے کو اتنا شوق ہے تو انہوں نے مجھے فرسٹ ایئر میں ہی اپنی ڈیبیٹنگ سوسائٹی کا صدر بنا دیا تھا. تو مجھے یہ چیز ابھی تک یاد ہے. اس کے بعد پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں, اشعار بھی لکھ لیا کرتے تھے, میگزین میں بھی لکھ لیا کرتے تھے. کالج کے زمانے میں ہی اس طرح کے شغل اڈاپٹ کیے رکھے ہیں میں نے. اور مجھے یاد ہے کہ وہ ایف ایس سی کے دور میں جب میگزین چھپا تھا تو اس میں میرا ایک شعر چھپا تھا, اس کو آج بھی میں پڑھ سکتا ہوں کہ تیرگی تیرے مقدر کی مٹا دوں گا, ڈھونڈ کر لاؤں گا میں بکھرے ہوئے تاروں کو, واہ 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 واہ, میں تیری مٹی کی قسم کھاتا ہوں. تو یہ وہ شعر ہے جو وہ اس وقت ایف ایس سی کے دور میں تو وہ اس میگزین میں چھپا تھا اور آج بھی مجھے وہ یاد ہے. کیا کہنے. تو سر, آپ نے باقاعدہ شاعری کی یا زندگی کی ہمہ ہمہ کے ساتھ آپ کی وہ شاعری ترک ہو گئی؟ بس آج کل تو یہ وقت آ گیا ہے کہ آفس کے کام اتنے زیادہ ہوتے ہیں, جو جاب کی ریکوائرمنٹ ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ وہ شاعری بھی بھول گئی ہے اور وہ فکر بھی بھول گئی ہے, سوائے اس کے کہ ہم اس سروس میں لگے ہوئے ہیں اور لوگوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. واہ واہ. تو سر, آپ نے بتایا کہ ڈیبیٹنگ سوسائٹی ڈیبیٹر بھی آپ رہے, تو اہم مقابلے بھی یقیناً آپ نے جیتے ہوں گے. ان مقابلوں کی کوئی یاد اگر ہمارے ساتھ آپ شیئر کرنا چاہیں؟ جی, سیرت النبی کی بہت سی تقریریں کی اور ماشاءاللہ اس میں بہت سے مقابلے بھی ہم نے جیتے اور اس میں وہ جتنی شیلڈیں ہوتی ہیں وہ اب اپنے بچوں کو دکھاتے ہیں اور اب جب بچے لے کر آتے ہیں تو پھر بچوں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں کہ بچوں کی شیلڈ زیادہ ہیں یا ہماری شیلڈ زیادہ ہیں. تو وہ بچے بھی اکٹھے کر رہے ہیں اور ہم نے بھی اپنی ایک الماری بھری ہوئی ہے کہ وہ تقریروں کے مقابلے میں ہم بھی اس طرح شیلڈ لے کے آتے تھے اور بہت خوش ہوتے تھے. تو یہ ایسٹ ابھی بھی ہمارے ساتھ ہے. وہ سندوں کی وہ ہر جب بھی آپ جیتتے ہیں تو آپ ایک ساتھ سند ملتی ہے, تو وہ سندیں ابھی بھی بہت ساری میرا بیگ بھرا ہوا ہے جس میں وہ سندیں موجود ہیں.
تو یہ ایک خوشگوار سی یادیں ہوتی ہیں جو انسان کے ساتھ ساری عمر رہتی ہیں. واہ 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 واہ. اچھا، یو ای ٹی لاہور ایک بڑی تاریخی علمی درسگاہ ہے اور یو ای ٹی نے بڑے اچھے شاعر بھی پیدا کیے، بڑے اچھے لیڈر بھی پیدا کیے. ہر شعبہ ہائے زندگی میں یو ای ٹی کے جو نوجوان تھے انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا. تو یو ای ٹی کی کوئی یادیں ہمارے ساتھ شیئر کریں سر. یو ای ٹی میں ہم زیادہ تر تو پڑھائی کی طرف لگے رہتے تھے، لیکن ایک جو چیز اس وقت بھی مجھے اچھی نہیں لگی تھی، وہ وہاں پر ہمیں 4 سال کی بجائے 5 سال میں ڈگری ملی تھی. اور وہ جس سال ہمارا مس ہوا تھا، جو سال، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہاں پر سٹرائکس ہوا کرتی تھیں. وہ یونین جو ہوتی تھی وہ اس کے کچھ چند لڑکے کھڑے ہو کے سٹرائک کیا کرتے تھے، اور ایک سٹرائک کے نتیجے میں مجھے یاد ہے کہ ایک پورا سال ضائع ہو گیا تھا ہم لوگوں کا. تو الحمدللہ اب تو حالات بہت بہتر ہیں. اب سٹوڈنٹس 4 ایئرز میں ہی ڈگری کرتے ہیں. وہ جو ایک سال ہمارا ضائع ہوا تھا، مجھے ابھی تک افسوس ہے کہ وہ اس طرح کے حالات نہیں ہونے چاہیے تھے. اور میں اپنے سٹوڈنٹس جو آج بھی مجھے یہ سماعت کر رہے ہوں گے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ اپنی تعلیم کی طرف توجہ دیں، اپنے وقت کو بچائیں. انسان کو ایک وقت بڑی لمیٹڈ ٹائم کے لیے ملا ہے، ایک اور مقرر کیا گیا ہے آپ لوگوں کے لیے، ہم سب لوگوں کے لیے، اور اس کی یوٹیلائزیشن بھی ہمارے اوپر اس طرح فرض ہے کہ اس سٹیج پر آ کے پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک دن دفتر سے کہیں دور ہو جائیں تو جتنے لوگوں کے کام رہ جاتے ہیں یقیناً وہ ہمارے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم ایک ایک دن اپنے لوگوں کی سروس کے لیے، اس ملک کی سروس کے لیے، اس عوام کی سروس کے لیے اگر اپنے مہیا کر دیں تو یہ ہمارے لیے اچیومنٹ ہوگی. کیا خوبصورت بات آپ نے کی ہے، اور جذبہ انسانی سے سرشار ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ انجینئر محمد امجد شعیب خان ترین صاحب. آپ سے بات ہوئی آپ کی زندگی کے ابتدائی پہلوؤں کے بارے میں. بریک پہ جاتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پھر مظفر گڑھ کی خوشحالی، ترقی اور جو آئندہ کے پروجیکٹس ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح میں نے پروگرام کے آغاز میں یہ بات کی تھی کہ وہ علاقہ بہت ترقی کرتا ہے، وہ ملک بہت خوشحال ہوتا ہے جب اس ملک کا ذمہ دار، اس علاقے کا بادشاہ اپنے لوگوں کی تعمیر و ترقی، فلاح بہبود، ان کے خواب پورے کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیتا ہے. اور آج میرے ساتھ جو پروگرام میں مہمان شخصیت ہیں، یقیناً ایک ویژنری مائنڈ کے ساتھ وہ چل رہے ہیں، انجینئر محمد امجد شعیب خان ترین صاحب. اور آپ نے جس طرح دیکھا کہ انہوں نے بتایا کہ ایک بوکے آف ڈگریز ہے ان کے پاس، ایک بوکے آف نالج ہے، اور یقیناً بزنس ایڈمنسٹریشن، وکالت، انجینئرنگ، انہوں نے مل کر ان کی زندگی میں، ان کی شخصیت میں جو نکھار پیدا کیا ہے وہ ہمیں آج مظفر گڑھ میں عملی طور پر جو کام ہو رہے ہیں ان میں وہ دکھائی دیتا ہے. تو پہلے تو بات کرتے ہیں سر، آپ مظفر گڑھ میں کب سے تعینات ہیں، اور جب آپ یہاں آئے تو اس وقت اس علاقے کی کیا صورتحال تھی؟ جی، میری جو پوسٹنگ ہے وہ نومبر 2019 میں یہاں مظفر گڑھ میں ہوئی تھی، اور اس دن سے لے کر آج تک میں صرف ایک وی این کے ساتھ کام کر رہا ہوں. اور وہ وی این یہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو یہاں پر جتنا فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں کر لیں. اور اس کا بیسک کنسیپٹ یہ ہے کہ مجھے یاد ہے کہ بچپن سے ہمیں ایک سکھایا گیا ہے، اگر کسی شخص کے راستے میں پڑا ہوا ایک پتھر بھی ہم نے ہٹا دیا تو وہ بھی نیکی ہے، اور اگر ہم نے کسی کے لیے راستہ روشن کر دیا تو وہ بھی نیکی ہے. اور اس کی اپرچونٹی میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور ہمیں اسی ویژن کے ساتھ اور اسی مشن کے ساتھ کام کرنا ہے کہ لوگوں کے راستوں کو روشن کریں، لوگوں کے راستوں کو صاف کریں، لوگوں کی مشکلات کو ختم کریں. اور آپ یقین کریں کہ ہم اسی نیت سے کام کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی برکتیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ کسی کو بتانا نہیں پڑتا، ہمارا کیا ہوا کام لوگوں کو نظر آتا ہے، اور لوگوں کی جو انکریجمنٹ ہوتی ہے، جو ایکنالجمنٹ ہوتی ہے، وہ ہمارے لیے ایک لائف لائن ہوتی ہے. بڑی خوبصورت بات آپ کر رہے ہیں. میں یہاں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ جب یہاں پہ آئے تو آپ نے آ کر سب سے پہلے بنیادی طور پر کن مین پروجیکٹس کا آغاز کیا؟ کیونکہ جو ورکنگ ہے وہ ہمارے پاس، کیونکہ لوگ ایک سروے بھی ہمارے پاس آتا ہے شہر سے،
تو آپ کے علاقے کے جو مکین ہیں ان کے بھی سوالات ہمارے پاس موجود ہیں، اس لیے ہم آغاز یہیں سے کریں گے کہ سر جب آپ آئے تو آپ نے کن پروجیکٹس کو آغاز کیا اور آپ سے پہلے کون سے پروجیکٹس چل رہے تھے یہاں پہ؟ دیکھیں جی، اگر اسپیسیفکلی میں بات کروں تو ہمیں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کی طرف سے باقاعدہ ایک ڈائریکشن ملی تھی کہ ہمیں بیوٹیفیکیشن آف سٹیز کی طرف کام کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو بنیادی ضروریات ہوتی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مظفر گڑھ شہر میں سیوریج کے بہت پرابلم تھے۔ سردیوں کا موسم تھا، رات کو بڑی دیر تک میں پیدل چل کے گلیوں میں وہ بلاکیج جو سیوریج کی ہوتی تھی اس کو باقاعدہ ہم ختم کرتے تھے، اور لوگوں کے لیے وہ بڑا ریلیف ہوتا تھا کہ رات کو کھڑا ہوا پانی سیوریج کا صبح غائب ہوتا تھا، اور اس سے بڑی انکریجمنٹ ہوتی تھی۔ لوگ بھی آ کے شکریہ ادا کرتے تھے کہ جب وہ سوتے تھے تو ان کی گلی پانی سے بھری ہوتی تھی، اور جب صبح اٹھتے تھے تو اس کا پانی بالکل صاف ہوتا تھا۔ میرے ساتھ ایک بہت اچھا سینیٹری انسپیکٹر ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب کرے کہ وہ فوت ہو گیا ہے۔ اس کو ایک ایک انچ کا پتہ ہوتا تھا اور وہ ہمیں بتاتا تھا، اور ہم اس کے لیے فیسیلیٹیشن کریٹ کرتے تھے۔ جہاں تک سیوریج کے مسائل جہاں ہم نے سیوریج کے مسائل حل کیے، اس کے ساتھ یہاں پر کچھ سڑکیں ایسی تھیں جن کو بہت زیادہ ریپیئر کی ضرورت تھی، بہت کھڈے ہوا کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے NHA سے بھی ریکویسٹ کی، پروونشل ہائی وے سے بھی ریکویسٹ کی، ان سب محکموں نے ہمارے ساتھ مل کے ہمارا بہت تعاون بھی کیا۔ شہر میں جتنی سڑکیں اس وقت موجود ہیں ان کی الحمدللہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے اس کا پیچ ورک کروا لیا ہے۔ اب یہاں پر کم از کم آپ کو سڑکوں پہ شہر کے اندر کھڈے نہیں ملیں گے۔ اگر ایک بھی کھڈا ہو تو میں اس کھڈے پہ باقاعدہ کھڑا ہو جاتا ہوں اور اپنی کارپوریشن والوں کو یا پروونشل ہائی وے والوں کو، NHA والوں کو وہاں پر بلا لیتا ہوں، اور اس کھڈے کو اس لیے فل کرتے ہیں کہ وہاں سے ہم نے نیکیاں کمانی ہوتی ہیں۔ وہ اگر ہم لوگوں کے راستے سیدھے کرتے جائیں گے تو میرا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے۔ صحیح۔ اس کے علاوہ ہم نے جو بیوٹیفیکیشن کی طرف توجہ دی، میں آپ کے کیمرہ مین سے بھی گزارش کروں گا کہ ہم نے جتنے یہاں پر بیوٹیفیکیشن سپاٹس بنائے ہیں اس کی دن کے ویوز اور رات کے ویوز اگر آپ کو دکھائے جا سکے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ہم نے کچھ ایسے پوائنٹس کریٹ کر دیے ہیں، بنا دیے ہیں یہاں پر، جو آپ کو لاہور میں بیٹھے ہوئے جس طرح آپ کو محسوس ہوگا کہ شاید یہ مظفر گڑھ نہیں ہے بلکہ یہ لاہور شہر کے پوائنٹس ہیں، اس حد تک لوگ یہاں پر ریکریٹ ہو رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی میں کوشش کر رہا ہوں کہ اگلے کوئی 10-15 دنوں میں ہمارے کچھ آن گوئنگ ایکسس سپاٹس ہیں جو تیار ہو جائیں گے، اور مظفر گڑھ کے شہریوں کو بہت وہاں سے سکون ملے گا۔ صحیح، یہ بہت اچھے آپ نے چیزیں ڈسکس کی ہیں، لیکن میں مین پوائنٹس پہ آنے سے پہلے ایک چھوٹا سا پوائنٹس آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ دنیا اس وقت جو ہے وہ مریخ پر بسنے کی بات کر رہی ہے ترین صاحب، اور وہاں کی کوششیں بھی ہو رہی ہیں، سرویز بھی ہو چکے ہیں، ایون جو ہے وہاں کے ریٹس بھی نکلے ہیں، لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ غازی گھاٹ سے نشتر گھاٹ تک آج بھی کشتیوں کا پل موجود ہے، آج بھی جو ہے وہ لوگ اس پہ جو ہے دریا پار کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے کی ساری صورتحال ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے اس روایتی طریقے کو ترجیح دیتے ہیں؟ نئے جو ہمارے طریقے ہیں، اور پل تو ایک عام سی بات ہے، ہم اس جانب کیوں نہیں جا رہے؟ نہیں، میں اس بات سے تھوڑا سا ایگری نہیں کرتا۔ الحمدللہ ہمارے پاس روڈ انفراسٹرکچر اب کافی بہتر ہو گیا ہے۔ ہم وہ بوٹ بریجز جو آپ جس کی بات کر رہے ہیں اس سے اب آگے نکل آئے ہیں، اور اس طرح کا کوئی بوٹ برج اب انیویٹیبل نہیں رہا ہمارے ایریاز کے لیے۔ اگر کوئی ریور کراسنگ اس طرح کی ہے جو لوکلائزڈ ہے، وہاں پر تو ابھی بھی بوٹس آپ کو ملتی ہیں، لوگ ٹریول کرتے ہیں، اور وہ نیچرل فینومینا ہے کہ جو لوکیلٹیز ہوتی ہیں وہ ریورز کو کراس کرتی ہیں۔ سر حال ہی میں آپ کے انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو کور کیا ہے، آپ کے میں معافی چاہتا ہوں، قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں، حال ہی میں آپ کے انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو کور کیا ہے۔ میں آفٹر پروگرام آپ کے ساتھ وہ لنک شیئر بھی کر دوں گا۔ اب اچھی بات ہے، میں بات کرنے کا مقصد کوئی خدا نہ خواستہ ٹانٹ کرنا نہیں تھا، مقصد صرف یہ تھا جاننے کا کہ وہ جو چھوٹے ایریاز ہیں ان کو بھی تو کور کرنا چاہیے، وہاں پہ بھی تو کراسنگ برج چھوٹے چھوٹے بننے چاہیے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟
نہیں، میں تھوڑا سا پھر اگین ڈیفر کروں گا. جو ہمارا مین کورس ہوتا ہے، جو ہمارا ڈیزائن وے ہوتا ہے، اس کے اوپر تو پل موجود ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ لوکیلٹیز کے لیے ہر جگہ پہ پل بنائے جائیں تو ریورز کے اوپر میرا خیال ہے کہ یہ نہ فیزیبل ہے نہ پاسبل ہے کہ ہر چھوٹے چھوٹے پوائنٹس پر تو پل نہیں بنائے جا سکتے. جہاں مین نیٹ ورک روڈز کا نیٹ ورک ہوتا ہے وہاں پر میرے سارے علاقے میں مجھے آپ دیکھیں کہ ہیڈ محمد والا جس جگہ پہ پہلے بوٹ برج ہوتا تھا اس وقت وہاں پر بہت اچھا قسم کا برج موجود ہے. اسی طریقے سے ہمارے ہاں کوئی ایسا کراسنگ نہیں ہے ریور کی جس کے اوپر بوٹ برج ہو، بلکہ وہاں پر سارے بریجز موجود ہیں اور مینز آف کمیونیکیشن بہت بہتر ہیں. باقی امپروومنٹ کی گنجائش تو ہر جگہ ہوتی ہے. اگر کہیں انیویٹیبلٹی ہے تو یقیناً آنے والے وقتوں میں گورنمنٹ اس کو بھی پلان کرے گی اور وہ بھی بنیں گے. ابھی وہ ہم اتنے بیکورڈ نہیں ہیں جتنے اب ہم اپنے آپ کو ریفلیکٹ کرتے ہیں. ہمارے لیے الحمدللہ ڈیولپمنٹ کے بہت چانسز ہیں. ہم ڈیولپمنٹ کر بھی رہے ہیں اور یہ ڈیولپمنٹ ود دا پیسج آف ٹائم جاری رہے گی. اچھا، کتنے آر او پلانٹس سر لگائے گئے پانی کے؟ کیونکہ اس ایریے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سنکھیا کی ایک بہت بڑی مقدار ایک زمانے میں دیکھنے میں آ رہی تھی اور بڑی شکایات موصول ہو رہی تھیں اور صحت کے بڑے مسائل بن رہے تھے پانی کی وجہ سے. تو اب ذرا بتائیے گا کہ پانی کے کتنے آر او پلانٹس بھی لگائے گئے ہیں اور یہ جو سنکھیا والا معاملہ ہے یا جو ملاوٹ والا پانی ہے، آلودہ پانی جو ہے، اس سے کس حد تک جو ہے وہ کلیئرٹی ہو چکی ہے؟ ہمارے پاس واٹر پیوریفیکیشن پلانٹس اب مظفر گڑھ میں تقریباً ہر ایریے میں موجود ہے. اور اس میں صرف یہ بھی عرض کر دوں کہ گورنمنٹ نے اپنے گورنمنٹ کے فنڈز کے ذریعے بہت سے ایسے پلانٹس ہیں جو لگے ہیں، لیکن مظفر گڑھ میں جو این جی اوز کے توسط سے، جو ڈونر ایجنسیز کے توسط سے جو واٹر پیوریفیکیشن پلانٹس لگے ہیں، آر او پلانٹس لگے ہیں، آپ یقین کریں کہ اب ہر آبادی میں ایک چھوٹا سا پلانٹ ضرور موجود ہے. مجھے یاد ہے کہ ابھی کوئی 10 دن پہلے میں نے ایک ہمارے پاس بہاری کالونی ہے جس کا پانی ٹھیک نہیں تھا، تو وہاں پر بھی ہماری ایک ہینڈز آرگنائزیشن ہے جس نے وہاں پر باقاعدہ آر او پلانٹ لگایا ہے اور بڑی خوشی کی بات ہے. کوئی ہمارے پاس 150 سے 200 ضلع میں موجود ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ضلع سیکنڈ لارجسٹ ضلع ہے پنجاب کا اور اس کی لمبائی بہت زیادہ ہے. اس میں آبادیاں بہت سکیٹرڈ ہیں، تو یہاں پر ہمیں ان پلانٹس کی واقعی بہت ضرورت رہتی ہے. اور الحمدللہ ان سارے ایریاز میں اب کہیں نہ کہیں پلانٹ لگے ہوئے ہیں اور ہم اس کو مستقل بنیادوں پر مینٹین بھی کرتے ہیں، ریپیئر بھی کرتے ہیں اور فنکشنل کیے رکھتے ہیں. ابھی بھی میں نے اپنے آفیسرز کے ذریعے اس کو لاسٹ منتھ میں چیک کروایا تو ہمارے تقریباً سارے پلانٹس، میرا یہ خیال ہے کہ 10-12 پلانٹس ایسے ہیں جن کے جو ریپلیسمنٹ مانگتے ہیں، جو ریپیئر نہیں مانگتے، ان کے علاوہ ہمارے سارے پلانٹس فنکشن ہیں الحمدللہ، اور ہم یہ سروس بھی بغیر خوبی لوگوں کو پہنچا رہے ہیں. اچھا، آپ کے جو ڈومین میں لوگ موجود ہیں اس وقت، ان کی جانب سے ایک بڑا اہم سوال ہم تک پہنچا تھا. این ایچ اے کی آپ نے بات کی ہے تو یہ این ایچ اے سے ریلیٹڈ کوشچن بھی ہے کہ مظفر گڑھ سے علی پور اور ہیڈ پائنت تک جو تقریباً 85-90 کلومیٹر کا ایریا بنتا ہے یہ وایا، یہ سنگل روڈ ہے، کہیں سے ٹوٹی ہوئی ہے، کہیں سے خستہ حال ہے، کہیں سے بالکل ٹھیک ہے، کچھ اس طرح کا یہ سلسلہ ہے. تو لوگوں کا یہ مطالبہ بھی ہے کہ اس کو ڈبل روڈ کیا جائے. یقیناً اس میں جو سیاسی حمایتین ہیں ان کا بھی بڑا کردار ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مشینری ہے حکومتی، این ایچ اے اور جو دیگر ادارے ہیں، ان کی جانب سے یہ روڈ بنے گی. تو کیا آپ کی جانب سے کوئی پرپوزل دیا گیا یا دیا جائے گا ان فیوچر میں؟ لوگ جو سن رہے ہیں وہ اس حوالے سے کوئی اچھی خبر جاننا چاہتے ہیں. جی یقیناً یہ اہل علاقہ کی، اس علاقے کی بہت ضرورت بھی ہے، میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں. اور یہ ایک شارٹ کٹ بھی ہے، موٹر وے کو بھی کنیکٹ کرتا ہے یہ راستہ. پانجنت پہ بھی ایک سپاٹ بھی ہے جس کو عوام کے لیے بھی ایکسیسیبل بنایا جا سکتا ہے. گورنمنٹ کی اس میں ایفرٹ بہت زیادہ موجود ہے اور اس کی ورکنگ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس روڈ کی باقاعدہ ایسٹیمیشن ہو چکی ہے اور اس کا ایسٹیمیٹ ہم گورنمنٹ کو بھجوا بھی چکے ہیں. اور گورنمنٹ کی طرف سے وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی پچھلی دفعہ ایک یہ بات کہی تھی کہ اس کو پی 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 موڈ میں لے جا کے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا جو موڈ ہوتا ہے اس میں لے جا کے گورنمنٹ اس کو بنوانے بھی لگی ہے. بہتر مزید یہ کہ یقیناً گورنمنٹ جو پی این ڈی ڈپارٹمنٹ ہے یہ انہوں نے اس کو فائنل کرنا ہے اور اس کی فائنل کورس جو ہے وہ گورنمنٹ اڈاپٹ کر رہی ہے. اور انشاءاللہ تعالی میرا یہ خیال ہے کہ لوگوں کو بہت جلد
اس کی کوئی بہتر نیوز ملے گی۔ صحیح صحیح، ایک مہم دیکھنے میں آئی کتا مار مہم کے حوالے سے، اور شہریوں کو وہ بھی بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، تو کیا یہ مہم ابھی چل رہی ہے یا اپنے اختتام کو پہنچ گئی ہے؟ نہیں جی، پرزور طریقے سے چل رہی ہے صحیح الحمدللہ۔ یہ ہم شہری علاقوں میں اس کو کنٹینیو کیے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس زیادہ تک رورل ایریاز ہیں۔ رورل ایریاز میں تو بلکہ کتے جو ہوتے ہیں وہ پالتو ہوتے ہیں، لوگوں کی انہوں نے اپنے رات کو ڈیفنس کے لیے رکھے ہوتے ہیں۔ ہمارے جو شہری علاقے ہیں ہم اس کو مستقل بنیادوں پر اس مہم کو چلا رہے ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں کسی اس طرح کے انسیڈنٹ سے بچائیں جس میں یہ ڈاگ بائٹنگ ہوتی ہے، ورنہ امید ہے کہ ہمارے ہاں یہ بہت ہی اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوگا، اور یہ بہت اب کنٹرولڈ لیمٹ ہے شہروں کے اندر۔ اچھا، اگر عالمی سطح پہ دیکھا جائے تو جو عالمی ادارہ برائے تحفظ جانورہ ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ اس طرح کے جو آوارہ کتے ہیں یا جو اس طرح کی چیز ہے، ان کے لیے جو مقامی لوگ ہیں وہ مارنے کی بجائے کوئی الگ اس کا کوئی متبادل بھی سلسلہ بنایا جائے بلکہ۔ تو پاکستان میں تو ڈائریکٹ ہٹ کیا جاتا ہے، آپ بہت اچھا کام کریں، بہت اچھی چیز ہے، لیکن ایک عالمی تناظر میں اگر دیکھا جائے تو آپ کی جانب سے ہی اگر تجویز چلی جائے کہ اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہمارا اس محکمہ ہے وہ اگر اس میں ایکٹیو کردار ادا کرے، کوئی ایسے جس طرح ہمیں دیگر جو جانور ہیں ان کے حوالے سے چیزیں دکھائی دیتی ہیں، تو اس میں بھی کوئی اگر الگ سی ایک ٹیریٹری بنا دی جائے، کوئی ادارہ بنا دیا جائے تو وہ بہتر نہیں ہوگا؟ میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو ڈیفرنٹ قسم کے ڈاگس ہیں، ڈاگ بائٹنگ بھی ہوتی رہتی ہے، اس میں جو سٹرے ڈاگز ہوتی ہیں، سٹرے ڈاگز کو فار دا ٹائم بینگ ہمارے پاس کوئی اور سولوشن نہیں ہے کہ سوائے اس کی کہ ہم ان کی کلنگ کریں بائی اینی مین۔ جو ہمارے پاس ایک پیسٹی سائیڈ اویلیبل ہوتی ہے اس کے ذریعے، زیادہ تر ہم اسی پیسٹی سائیڈ کے ذریعے اس کی کلنگ کرتے ہیں، اور مزید یہ کہ اگر کوئی اس طرح کا ڈپارٹمنٹ سولوشن نکالتا ہے تو یقیناً اس کو بھی اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے۔ صحیح صحیح، بڑی اہم باتیں ہو رہی ہیں انجینئر صاحب سے، اور کچھ اہم نکات ابھی ایسے ہیں جن پر اس بریک کے بعد بات کریں گے، لہٰذا جڑے رہیے، کہیں مت جائیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، اور ڈی سی مظفر گڑھ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں پروگرام میں، اور بڑی اہم گفتگو ہو رہی ہے علاقے کے مسائل، ان کے حل، اور جو پازیٹیوٹی ابھی تک سامنے آ چکی ہے اس حوالے سے۔ کرونا کی بات میں نے پروگرام کے آغاز میں کی، میسیج بھی آج آپ کو دیا۔ اس وقت پاکستان جو ہے وہ بہت شدید لپیٹ میں ہے کرونا کی، تو ترین صاحب آپ نے اپنے ضلع میں اس حوالے سے جو ایس او پیز ہیں وہ چیزیں وہ تو فالو ہو رہی ہیں، لیکن پبلک اویئرنیس کے لیے کیا ایکٹیویٹی جنریٹ کی ہے؟ جی، میں کورونا کے سلسلے میں مجھے ایک بات کی خوشی ہے کہ اس وقت ہماری تمام عوام اویئر ہے، ایس او پیز سے مکمل اویئر ہے۔ ہم جو گورنمنٹ کا نوٹیفیکیشن ہے اس کے تحت امپلیمنٹیشن بھی کرواتے رہتے ہیں، اور وہ الحمدللہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ کوآپریٹ بھی کرتے ہیں۔ جب ہم کسی میٹنگ میں کوئی ذکر کرتے ہیں خاص طور پہ، تو آپ یقین کریں کہ انجمن تاجران والے ہمارے سے بھی دو ہاتھ آگے ہوتے ہیں، اور وہ جا کے اپنے سارے بازاروں کو نہ صرف جو اوپننگ کے ٹائم ہے شاپس وغیرہ کے اس کو امپلیمنٹ کرواتے ہیں، بلکہ ہمارے ساتھ اس کی کلوزنگ میں بھی کوآپریٹ کرتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارا اس طرح کا سلسلہ چل رہا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن کا اور اویئرنیس کا، تو لوگ جب اویئر ہو جاتے ہیں تو پھر پرابلم نہیں ہوتا کسی قسم کا، اور الحمدللہ ہمارے ضلع میں اب کوئی اویئرنیس کا پرابلم نہیں ہے۔ جہاں تک انتظامات کی بات ہے تو یہاں پر ہم نے کورونا ویکسینیشن سینٹر، سی وی سی سینٹرز بھی چاروں تحصیلوں پہ ایک ایک بنائے ہوئے ہیں، اور بہت خوبصورت ہے، اور میں اس کو مسلسل وزٹ بھی کرتا رہتا ہوں۔ ہمارا جو مظفر گڑھ کا یہاں پر ہے، میں نے دیکھا ہے کہ رش لگنے کی بجائے لوگ ترتیب سے آتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کو ویکسین ہو جاتی ہے اور چلے جاتے ہیں۔ انوائرمنٹ بھی بہت اچھا ہے، لوگ انکریج بھی ہو رہے ہیں، اور اب میں نے دیکھا ہے کہ لوگ شوق سے آ کے ویکسین لگوا بھی رہے ہیں۔ صحیح صحیح، یہ بڑی پازیٹیو بات ہے۔ بات کریں گے صدر ہسپتال کی، جہاں پہ
سائلین کا جو مریض ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ کارڈیالوجی کے حوالے سے، پیڈز کے حوالے سے جہاں مشکلات کا سامنا ہے، وہیں پہ جو پراپر MBBS جو اسپیشلسٹ ڈاکٹرز ہیں، اسپیشلسٹ ڈاکٹرز، ان کی کمی جو ہے وہ تھوڑی بہت دیکھنے میں آ رہی ہے۔ تو اس حوالے سے محکمہ صحت سے آپ کی کوئی بات ہوئی کہ چیزوں کو مزید امپرووائز کیا جا سکے، مزید جو اسپیشلائزڈ جو ڈاکٹرز ہیں ان کو یہاں پہ تعینات کیا جا سکے؟ ہمارا جو DHQ مظفر گڑھ ہے، میں سمجھتا ہوں اٹ از ون آف دا بیسٹ گورنمنٹ ہاسپٹل۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ہاں اسپیشلسٹ کی بھی کمی نہیں ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ہمارے پاس محسن لغاری صاحب جو ہمارے آنریبل منسٹر ہیں اریگیشن کے، وہ تشریف لائے تھے۔ ان کو جب ہم نے وزٹ کرایا تو انہوں نے مذاق میں کہا کہ اگر اتنے ہی آپ کے پاس اسپیشلسٹ ہیں تو تھوڑے ہمارے راجن پور کے لیے بھی دے دیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس جو لوگ سرو کر رہے ہیں وہ بڑے ڈیڈیکیشن سے سرو کر رہے ہیں، ہمارے ڈاکٹرز بہت کمپیٹنٹ ہیں، اور DHQ کا انوائرمنٹ الحمدللہ اتنا اچھا ہے۔ اور اس کی وجہ میں بتاتا ہوں، ایک دن رات کو 3:30 بجے ہمارے CM صاحب بغیر بتائے یہاں پر ہمارے ہاسپٹل میں پہنچے، اور میرے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ انہوں نے ہاسپٹل کو وزٹ کرنے کے بعد مجھے باقاعدہ یہ اپریشیٹ کیا کہ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ یہ ہسپتال اتنا اچھا، اتنا صفائی کے ساتھ رات کو 3:30 بجے بھی چل رہا ہوگا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے سوال کے جواب میں یہ بہت اچھی فیسلٹی ہے DHQ مظفر گڑھ، اور ہمارے جو THQs ہیں اس میں آپ کسی وقت بھی جا کر دیکھیں، آپ کو ہر فیسلٹی مہیا ہوگی، آپ کو میڈیسن بھی ملے گی، ڈاکٹرز بھی موجود ہوں گے۔ تو الحمدللہ ہمارے ہاں ہیلتھ فیسلٹیز بھی بہت اچھی چل رہی ہیں۔ صحیح۔ اچھا، زمین کی جانب آتے ہیں تو زمین کے انتقال، فرض اور دیگر جو مسائل ہیں وہ لوگوں کو دیکھنے میں آتے ہیں، آپ کے نوٹس میں بھی ہیں، آپ نے اس حوالے سے احکامات بھی جاری کیے ہیں، لیکن پھر بھی ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ کیسے اس سارے سسٹم کو ریگولرائز کیا جائے گا، اور کیا جا بھی رہا ہے یقیناً، لیکن اس میں مزید جو بہتری ہے ان مسائل کے حل کے لیے وہ کیسے ممکن ہوگی؟ جی بالکل، یہ میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے پاس جو گورنمنٹ کا فیس ہوتا ہے وہ دراصل ریونیو کی سروسز ہوتی ہیں۔ ریونیو کی سروسز ہم لوگوں کو جتنا سپیڈی دیتے ہیں اور جتنی ٹرانسپیرنٹ دیتے ہیں، اتنا گورنمنٹ کو لوگوں کو گورنمنٹ کا فیس نظر آتا ہے کہ کام ہو رہا ہے۔ ہمارے ہاں جو اراضی ریکارڈ سینٹر، کمپیوٹر سینٹرز بنے ہوئے ہیں، اس میں شروع میں جو ایک سینٹرز بنے تھے ان کی تعداد کم ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ہی ان کی تعداد بڑھے گی تو لوگوں کو یہ فیسلٹیز ان کے ڈور سٹیپس پہ ملنی شروع ہو جائیں گی، اور ڈیفرنس کریٹ ہوگا سروسز پرووائڈ کرنے میں۔ ابھی موجودہ SMBR صاحب جو ہیں انہوں نے بہت اچھے اقدامات کیے ہیں اس سلسلے میں کہ انہوں نے باقاعدہ اراضی ریکارڈ سینٹروں کی تعداد نہ صرف بڑھائی ہے بلکہ دیہی مرکز مال بہت بڑی تعداد میں انہوں نے پھیلانا شروع کر دیا ہے۔ ہر کانگوئی سینٹر کے اوپر، لیول کے اوپر ایک ہم نے کمپیوٹر بھی پرووائڈ کر دیا ہے، اور وہاں پر ہم دیہی مرکز مال بنا رہے ہیں۔ ان دیہی مراکز مال بننے سے جو ہمیں فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ لوگوں کو فرد ملکیت، لوگوں کے انتقالات، لوگوں کے دوسرے ریونیو کے جتنے بھی کام ہوں گے ان کی دیہ میں، ان کے علاقے میں ہی مہیا ہو جائیں گے، اور انہیں ان مین سینٹرز پہ آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جس وجہ سے یہاں نہ صرف رش نہیں لگے گا بلکہ جو شکایات ہیں لیٹ ہونے کی، فردیں دیر سے ملنے کی، انتقالات دیر سے ہونے کی، اور پھر ٹریول کر کے لوگوں کا یہاں تک آنے کی، یہ سب شکایات انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائیں گی۔ صحیح، اللہ کرے جی جلد از جلد عوام کی یہ سہولیات کے جو منصوبے ہیں وہ اپنی تکمیل کو پہنچیں، اور ڈور ٹو ڈور جو ڈور سٹیپ پہ جو بنیادی سہولت ہوتی ہے وہ لوگوں کو مل سکے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب نے اس بات کو کلیم بھی کیا، اور یہ ان کا ویژن بھی ہے کہ قبضہ مافیا سے جو ہے وہ جان چھڑوائی جائے، لوگوں کو ان کی جو زمینیں ہیں، جو جائیدادیں ہیں وہ جو ہے قبضہ مافیا سے چھڑوا کر دی جائیں، اور ہزاروں ایکڑ اراضی پنجاب میں واگزار بھی کروائی گئی ہے۔ تو ترین صاحب یہ بتائیے گا کہ مظفر گڑھ میں جو ہے وہ کتنا ایریا جو ہے واگزار کروایا گیا ہے؟ جی الحمدللہ، اگر میں آپ کو ایک فیگر بتاؤں تو کوئی ہم 6000 ایکڑ رقبہ ابھی تک واگزار کروا چکے ہیں۔ ہمارے پاس کیونکہ ایگریکلچر لینڈ ہوتی ہے اور وہ بہت بڑی تعداد میں ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ہم 2 دریاؤں کے درمیان گھرے ہوئے ہیں۔
اور ان دریاؤں کے جو مین ہیڈز ہیں، ایک توسا بیراج اور ایک پنجند، اس کے اوپر ہمارے پاس بہت بڑے بڑے پونڈ ایریاز ہیں۔ بہت عرصے سے ہمارے یہ جو پونڈ ایریاز ہیں ان پہ انلیگل کلٹیویشن ہوا کرتی تھی، یہاں پر انکروچمنٹ ہوا کرتی تھی، یہاں پر انلیگل آکوپیشن ہوا کرتی تھی۔ آپ کے علم میں ہوگا، میڈیا کے ذریعے بھی آپ کو پتہ چلا ہوگا اس چیز کا کہ ہم نے بہت بڑی تعداد میں ان ایریاز سے گورنمنٹ کی لینڈ ریٹریو کروائی ہے جو انلیگلی آکوپائڈ تھی۔ تو الحمدللہ ابھی بھی ہم لگے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہمیں کامیابی ہوگی کہ ہم گورنمنٹ کی جتنی زمینیں ہیں ان کو واگزار کرائیں گے۔ لاشاری جنگل کا کچھ واقعہ ہمیں ذرا ہمارے ناظرین تک شیئر کیجیے گا کہ لاشاری جنگل کو آپ نے کیسے واگزار کروایا ہے؟ جی میں وہ بھی عرض کرتا ہوں، اس کو بھی۔ میں جو بات کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ یہ ول ہوتی ہے، گورنمنٹ کی ول ہوتی ہے، اور جب گورنمنٹ ڈٹرمنڈ ہو جاتی ہے تب اس کے سارے فنکشنریز اپنا اپنا کام ڈٹرمنیشن سے کر پاتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کی ول تھی، گورنمنٹ نے ہمیں وہ سٹرینتھ دی جس سٹرینتھ کی بنیاد پر ہم ایسی زمینوں کو واگزار کرا پائے ہیں جو آج سے پہلے 25 سال سے آکوپائڈ تھیں اور کوئی اس تک جا بھی نہیں سکتا تھا، اور اب وہ زمینیں سرکار کے پاس آ چکی ہیں۔ جو ذکر آپ نے لاشاری والا جنگل کا کیا، اس میں میں ایک عرض کر دوں کہ ایک 2375 ایکڑ ایک آئی لینڈ ہے جو توسا بیراج کے بالکل سامنے ایگزسٹ کرتا ہے، وہ اپ سٹریم والی طرف ہے، اور اس آئی لینڈ کی خوبصورتی یہ ہے کہ اگر آپ اس کے اندر آج بھی جاتے ہیں تو آپ کو اوریجنلی جانوروں کی بیل کی آواز، ان کے گلے میں بندھی ہوئی گھنٹی کی آواز، برڈز کی، پرندوں کی چہچہانے کی آواز اس طرح اوریجنل ملتی ہے جس طرح آپ کو کسی علیحدہ جگہ پر، خوبصورت جگہ پر وہ آواز ملتی ہے۔ اور اس آئی لینڈ کو اب ہم نے 100 اسٹیٹ لینڈ کے طور پر ریٹریو کر لیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کو اس طرح آکوپائی کیے رکھیں گے کہ وہاں پر ہم پبلک کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی راستہ بنا دیں گے اس پر جانے کے لیے کہ لوگ وہاں پر جایا کریں گے اور انجوائے کیا کریں گے۔ اچھا، بہت اچھی بات ہے۔ آخری چونکہ منٹ چل رہا ہے، میں یہ سوال کے ساتھ میسیج آپ کا لینا چاہوں گا، اس کا جواب بنیادی طور پر ایک میسیج ہوگا آپ کی جانب سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مظفر گڑھ کے لوگوں کا یہ دیرینہ مطالبہ ہے کہ یہاں پہ میڈیکل کالج بھی ہونا چاہیے، عالمی معیار کا ہاسپٹل بھی ہونا چاہیے، اور ایک عالمی معیار کی یونیورسٹی بھی ہونی چاہیے۔ تو کیا آپ ان کے اس دیرینہ مطالبے کو پورا کرنے کے لیے عملی کردار، اپنی ایفرٹ کو سپورٹ کریں گے؟ جی، ہمارے طرف سے مطلب ایجوکیشن کے ساتھ محبت کے طور پر میں تو یہ ضرور پسند کروں گا کہ یہاں پر اس طرح کے ادارے ہونے چاہیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں گورنمنٹ کو یہ پروپوزل بھی دے چکا ہوں اور ابھی بھی ایک سٹینڈ کرتا ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس ایک طیب اردگان ہاسپٹل موجود ہے اور بہت خوبصورت ٹرشری کیئر فیسلٹی ہے، اور اس فیسلٹی کے ساتھ ایک میڈیکل سٹی پلانڈ ہے جس کی زمین بھی موجود ہے۔ اگر اب اس کے ساتھ ایک میڈیکل کالج بنا دیں، ہاسپٹل کیونکہ موجود ہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ اس ایریے میں بہتر فیسلٹی ہو جائے گی ایجوکیشن کی، کہ میڈیکل کا کالج بننے سے لوگوں کا لیول، بچوں کا لیول بہت ہائی ہو جائے گا اس ایریے کے بچوں کا۔ اس کے علاوہ یونیورسٹی یقیناً ایک ضرورت ہے، لوگوں کی خواہش بھی ہے، لیکن یہ ٹوٹل گورنمنٹ کی پلاننگ ہے، گورنمنٹ نے اپنی پلاننگ کے مطابق ایکسپینشن کرنی ہوتی ہے، اور جب یہ گورنمنٹ پلان کرے گی تو ہم ضرور انشاءاللہ تعالی اس کے لیے ہر چیز جو یہاں پر اویلیبل ہے، ریسورسز اویلیبل ہے، زمین اویلیبل ہے، اس کو پرپوز بھی کر دیں گے اور انشاءاللہ تعالی فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے اس طرح۔ آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے آج کے پروگرام کے لیے ہمیں وقت دیا، اور آج کے پروگرام میں ڈی سی مظفر گڑھ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آپ کی باتیں کی ہیں، آپ کے سوال ہم نے رکھے ہیں تاکہ آپ کے خوابوں کی تکمیل میں ہم بھی شامل ہو سکیں۔ ٹیم سوال نامہ کو اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، پاکستان کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔